बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, मौत का रक़्स, हर तरफ मौत ही मौत है। पानी ने तबाही मचा दी है। ऐसे ऐसे डिज़ास्टर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे हादसात हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि दिल दहल जाते हैं। केपी के अंदर सैलाब आया और इस सैलाब ने बहुत बड़े लेवल पर तबाहकारी की है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, वीडियो मनाज़िर भी आपको दिखाएंगे। केपी में इस वक्त कितनी अमवात हो चुकी हैं, क्या हालात हैं, पूरे पूरे गांव जो है वहां पर बह गए हैं। बैरिस्टर गौर ने खुद बताया कि उनके अपने ही इलाके का एक गांव जो है जिसके अंदर 200 घर थे, उनमें से सिर्फ 4-5 घर बाकी रह गए हैं। पूरा गांव बह गया है। 350 से ज्यादा अमवात जो है वहां पर रिकॉर्ड की जा रही हैं। इस तरह के हालात मुल्क के अंदर चल रहे हैं, इस तरह की जो है आफात आ रही हैं, इस तरह के वाक़यात हैपन हो रहे हैं पूरे मुल्क में। पंजाब भर में बारिशों से क्या होता रहा, उसके अलावा अगर सिंध में देखा जाए, बाकी इलाकों में देखा जाए, और अब केपी के हालात इस कदर ज़्यादा हैं, अफसोसनाक हैं। मौत का रक़्स चल रहा है। नज़ीर, ये हालात हो गए हैं रियासत के, ये इस तरह की आफात आना शुरू हो गई हैं और हमारे मिजाज क्या हैं, हम यहाँ पर अवार्ड्स तकसीम कर रहे हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। परवेज़ मुशर्रफ ने एक फार्म हाउस बनाया था, इसको बनाने में जितना अरसा लगा उतने दिन भी परवेज़ मुशर्रफ इस फार्म हाउस के अंदर नहीं गुजार सके। इसके ऊपर भी बात करेंगे। किस तरह के इबरत अंगेज़ किस्से हैं, किस तरह की कहानियाँ ये आपके सामने रखेंगे। इमरान रियाज और अबसार आलम में एक लड़ाई चल रही है, क्या वजह है, क्यों लड़ रहे हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक छोटे से बच्चे की वीडियो सामने आई है जो कि एक मिली नगमा गुनगुना रहा है और मिली नगमा गुनाने के फ़ौरन बाद उसने इमरान खान के नारे लगा दिए हैं, जिसके बाद इंतज़ामिया की दौड़ें लग गई हैं। ये भी आपके सामने रखेंगे। नज़ीर, फिर से अवार्ड्स बांटे जा रहे हैं। एक दफ़ा फिर से नए अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। कौन कौन से नाम शामिल आ गए हैं, कौन सी शख्सियात हैं जिनको दोबारा से अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। ईमान मिज़ारी से पूछा गया कि क्या आप सदर जरदारी के हाथ से अवार्ड लेना चाहेंगी, उन्होंने एक भरपूर जवाब दिया है। ये भी आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे अफराद के तंज हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर, आपके सामने हम ये भी रखेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नज़ीर, केपी में सैलाब आया हुआ है। ऐसे मनाजिर हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरे पूरे गांव बह गए हैं। ऐसे हालात है वहां पर मौत का रक़्स जारी है। बैरिस्टर गौर का कहना है कि उनके अपने इलाके बुनेर के अंदर उसके करीब का एक गांव है जिसके अंदर 200 घर थे, जिसमें से चंद घर बाकी रह गए हैं। और उनका यह भी दावा करना है कि सैलाब के अंदर 350 से ज़्यादा वहां पर अमवात हो चुकी हैं। नज़ीर, ये छोटा नंबर नहीं है, यह अफसोस का मकाम है। रियासत के अंदर जो भी चल रहा है यकीनन खुदा की जानिब से है। बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, इस पे इंसान का इख्तियार नहीं है। अब उस सैलाब को रोकने के लिए हुकूमतों के पास कितनी गुंजाइश है, क्या उस गुंजाइश के अंदर रोकने के असबाब फराहम किए गए या नहीं किए गए हैं, इसके ऊपर तंज भी किया जा सकता है। इसके ऊपर जो है उन्हें सुनाई भी जा सकती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर हम सबको सोचना चाहिए, न सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे लोगों को बल्कि आवाम को भी सोचना चाहिए कि हम क्या करें कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी आफात में रियासत गिरी हुई है। हर रोज़ अमवात हो रही हैं। एक जुल्म हम खुद डाल रहे हैं कि कहीं पर लोगों को मारा जा रहा है, कहीं पर दहशत गर्दी की बुनियाद के ऊपर लोगों को एतराज़ात हैं, कहीं पर हमारे ज़ाती मफादात की बुनियाद के ऊपर कत्ल गारत हो रहा है, तो कहीं पर हमारे अमाल की वजह से खुदा की जानिब से अज़ाब इलाही भी हमारे ऊपर बरस रहा है। लेकिन हम होश के नाखुन कितने ले रहे हैं। रियासत जाग रही है, हम एज ए अवाम होश के नाखुन ले रहे हैं, तो हम सब सोए हुए हैं, हमें कोई असर नहीं पड़ रहा। इससे क्या होने जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, क्या हम सब के लिए अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, क्या खुदा की तरफ से कोई इशारा नहीं है। ये सैलाब के मनाजिर अगर देखें तो आफत इसके अलावा क्या होती है, ये आफात क्यों आती हैं। कुरान भी वाज़े तौर पर बता रहा है जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की जुल्म ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, फस्तायत का निज़ाम राइज है, आखिर ऐसे ही हालात होने हैं। और यहाँ पर हुकूमतों के पास गुंजाइश क्या है। नज़ीर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सैलाब को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सैलाब के असरात को कम ज़रूर किया जा सकता है। उसके लिए हिकमत अमलियाँ बनाई जा सकती हैं। बड़े बड़े ममालिक के अंदर पुलों के नीचे बड़ी बड़ी टनल्स बनाई गई हैं और तह दर तह टनल्स बनाई गई हैं कि जहाँ पर सैलाबी पानी को स्टोर किया जा सके, सैलाबी पानी आगे बढ़ने की बजाय टनल्स के अंदर चला जाए और वहाँ से फिर दोबारा ज़मीन के अंदर चला जाए। कहीं ना कहीं पर हिकमत अमली होती है, कहीं ना कहीं पर हुकूमतें पैसा लगाती हैं। ऐसे बड़े बड़े जब आफात आती हैं, ऐसे बड़े बड़े हादसात होते हैं, तो इन्हीं से सीखा जाता है। पाकिस्तान पर इस तरह की आफात कई दफ़ा आ चुकी हैं, लेकिन हमने सीखा क्या है, उसके सद्दे बाब क्या किए हैं, असबाब क्या फराम किए हैं। तो हुकूमतें पैसे जो है अरबों रुपए अपने इश्तिहारात पे लगा रही हैं,
اربوں روپے عوام کے لٹائے جا رہے ہیں، لیکن جو چیزیں کی جانی چاہیے ریاست کے اندر وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ نہ تو کے پی حکومت کر رہی ہے، نہ تو پنجاب حکومت کر رہی ہے، نہ تو وفاق کے اندر کی جا رہی ہیں، نہ تو سندھ بلوچستان کے اندر کی جا رہی ہیں۔ پورے کے پورے پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ یہاں پر کسی ایک سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں، بلکہ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جو بنیادی چیزیں ہونی چاہیے اس طرح کی آفات سے نمٹنے کے لیے جس قدر زیادہ ممکن ہے، عذاب الہی کے آگے آپ روک نہیں سکتے، لیکن کسی نہ کسی حد تک جب یہ آفات آ رہی ہوتی تو ان کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ پیسہ لگایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین افسوس کی بات ہے، ٹک ٹاک کی ویڈیوز پہ پیسے لگائے جا رہے ہیں، اپنی اشتہاری مہم چلائی جا رہی ہے، اپنے اشتہارات پہ اربوں روپے لٹائے جا رہے ہیں، من پسند لوگوں کو جو ہے ایوارڈز دیے جا رہے ہیں۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ ریاست کے لیے سوچا جا رہا ہے؟ ایک جانب دوبارہ ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین یہ بہت ہی بڑا لمحہ فکری ہے کہ جس طرح کی آفات آ رہی ہیں، ریاستوں کے پاس ان پہ لگانے کے لیے پیسہ کم از کم موجود ہے، کہیں نہ کہیں پر موجود ہے، لیکن ہم لٹا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ یہی اربوں روپے اگر ہم ان آفات سے بچنے کے لیے صد باب کے اوپر لگا دیتے تو یقیناً یہاں پر اتنی اموات نہ ہوتی، پورے گاؤں جو وہ نہ بہ جاتے۔ خدا کے عذاب سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے، ہمیں ایز اے عوام بھی اپنے اعمال کی جانب نظر دوڑانی چاہیے، اور جس قدر بھی زیادہ ممکن ہے اپنے اندر گنجائش پیدا کر کے اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے۔ اور اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے لوگوں کے لیے اس سے بڑا وقت کب آئے گا؟ یہ کب جاگیں گے؟ انہیں بھی جاگ جانا چاہیے۔ ناظرین عمران ریاض خان اور ابصار عالم کے درمیان ایک لڑائی جاری ہے۔ لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ لڑائی کی وجہ بھی ایوارڈز ہے۔ یہ ایوارڈز دیے جا رہے ہیں، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ابصار عالم نے ایک بیان دیا ہے، غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، الزام لگایا گیا ہے۔ ابصار عالم کا کہنا ہے کہ تقریب کے اندر ایک ایسی شخصیت بھی بیٹھی تھی ایوارڈز کی تقریب کے اندر کہ جس نے عمران ریاض خان کو، شہباز گل کو پاکستان سے بھاگنے میں مدد فراہم کی، انہیں بھی ایوارڈ دینا چاہیے تھا۔ یہ انہوں نے طنز کی، جس کے جواب میں عمران ریاض خان کا کیا کہنا ہے ہم آپ کے سامنے عمران ریاض خان کی گفتگو رکھتے ہیں۔ عمران ریاض خان نے ابصار عالم کو جواب دیا کہ ابصار عالم، تم جیسا ضمیر فروش بے شرم آدمی میں نے پوری صحافتی برادری میں دوسرا نہیں دیکھا۔ میں نے کبھی اپنے بدترین دشمن کو بھی گالی نہیں دی۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گھٹیا پالیسی سے اختلاف میرا اور ہر پاکستانی کا حق ہے، مگر چند ٹکڑوں کی وجہ اپنا ایمان بیچ کر سیاستدانوں کی گاڑیوں میں چھولنے والے تم جیسے ٹاؤٹ صرف غلامی کرنا جانتے ہیں۔ بے شرم انسان، میں پاکستان سے کیسے نکلا اس کے بہت سے ثبوت اور گواہ دونوں ملکوں میں زندہ سلامت ہیں۔ اب تم بھی اس شخص کا نام لو جس پر جھوٹی کہانی گڑی ہے۔ یہ کہا گیا کہ جس شخص کو ایوارڈ کی آپ بات کریں اس کا نام لیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ناظرین اتنی بڑی لڑائی نہیں ہے، لیکن جو بات ہے کہ اگر کسی نے الزام لگایا تو اسے پھر ثابت بھی کرنا چاہیے، اسے یہ ثبوت دینا چاہیے کہ وہ شخص کون ہے جن کو ان کو بھگایا ہے۔ جبکہ عمران ریاض خان کا کلیم کرنا ہے کہ میں بڑے مشکل حالات میں پاکستان سے نکلا ہوں۔ دونوں جانب سے حقائق سامنے رکھے جائیں تاکہ عوام کو بھی کلیئر ہو کہ چل کیا رہا ہے۔ ناظرین پرویز مشرف نے ایک فارم ہاؤس بنایا تھا۔ اس فارم ہاؤس کے اوپر بہت بڑا عرصہ لگا، اقتدار کی کرسی پہ تھے، ان کے پاس طاقت تھی، ایک فارم ہاؤس بنایا گیا، لیکن جب یہ بن گیا تو جتنا عرصہ اس پہ مطلب جتنے سالوں اس کے اوپر لگے بنانے میں، اتنے دن بھی وہ اس میں قیام نہیں کر پائے۔ اس کے اوپر ڈاکٹر راحیلہ خالد نے کچھ گفتگو کی ہے، کچھ بیان دیا ہے، سٹیٹمنٹ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ بہت عبرت انگیز ہے، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ راحیلہ خالد کا لکھنا ہے کہ سابق جنرل پرویز مشرف نے اسلام آباد میں کئی ایکڑ پر محیط ایک شاندار فارم ہاؤس تعمیر کروایا، مگر جتنے برس اس کے بنانے میں صرف ہوئے اتنے دن بھی ان کو اس فارم ہاؤس میں رہنا نصیب نہ ہوا۔ ناظرین ہم سوچتے کیا ہیں، ہوتا کیا ہے؟ ملک اس وقت کے سیاسی حالات نے اس کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا اور زندگی کے آخری ایام مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر دبئی کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں قسم پرسی کے عالم میں گزارے اور آخرکار خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ یہ واقعات ہر صاحب اقتدار اور شافیہ کے لیے ایک کھلی نشانی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور انجام سب کا ایک ہی ہے، اپنی باری پر فنا ہونا۔ تاریخ کے اوراق میں فرعون، نمرود اور قارون جیسے طاقتور حکمرانوں کے قصے آج بھی گواہ ہیں کہ محلات، خزانے، طاقت کسی کے کام نہ آئے۔ جنہیں لوگ خدائی طاقت سمجھتے تھے وہ بھی مٹی تلے دفن ہو گئے۔ اس لیے جب ہر ذی شعور جانتا ہے کہ نہ محل ساتھ جاتا ہے، نہ عہدہ اور نہ یہ بے دریغ سرکاری طاقت، اور انجام صرف موت ہے، تو پھر زندگی کو فرعونی تکبر میں کیوں ضائع کیا جاتا ہے؟ اصل کامیابی عاجزی، عدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چل کر اپنی دائمی زندگی سنوارنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن و پاک اور سنت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین یہ کہنا ہے ڈاکٹر راحیلہ خالد کا۔ پرویز مشرف کے دور کو اگر دیکھا جائے، ان کے پاس بھی طاقت تھی، فرعونیت تھی، بھرپور انداز میں انہوں نے اپنا دور جیا، بھرپور انداز میں فارم ہاؤس بنائے گئے، طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ناظرین یہی سب کے ساتھ ہونا ہے۔
آج ہم اگر جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس پہ ایک نظر دوڑا لیں یا ماضی کے اندر ایک نظر دوڑا کے دیکھ لیں، یا مسلمان ہیں قرآن پاک کے قصے اور کہانیاں پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں کیا دکھایا گیا ہے؟ یہی بتایا گیا ہے کہ جو بھی خدا کے علاوہ اپنے آپ کو طاقت سمجھتے ہیں اور طاقتور بینڈ اور طاقت کے بھروسے کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انہیں صرف اور صرف ایک عبرتناک انجام ہی ان کا مقدر بنتا ہے، اور یہی سب کچھ ہوتا رہا ہے، آگے بھی یہی ہونا ہے۔ اس میں کہیں پر بھی کوئی رد و بدل نہیں ہونا، چونکہ یہ نظام قدرت ہے اور اس نے کبھی بھی نہیں بدلنا۔ عدل و انصاف کا نظام خدا کی جانب سے جاری ہے، ہر کسی کی رسی کو چھوٹ ہے، ڈھیل ہے، لیکن ایک دن کھینچ دی جانی ہے۔ ناظرین، نئے ایوارڈ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ ایوارڈز کو تھوک کے حساب سے تقسیم کیا گیا، ٹیبل بھر کے ایوارڈز دیے گئے۔ صدر زرداری کھڑے کھڑے تھک گئے ایوارڈ دیتے دیتے، اب انہیں مشورے دی جا رہے ہیں کہ اس دفعہ ایوارڈز دینے تو بیٹھ کے دیجیے گا، تاکہ کم از کم آپ تھک نہ جائیں۔ نئے نئے اعزازات کے اعلان کر دیے گئے ہیں۔ حکومت کا شاہد آفریدی سمیت کھیلوں سے وابستہ مختلف شخصیات کے لیے سول اعزازات کا اعلان۔ اب کھلاڑیوں کو، کچھ صحافیوں کو دوبارہ سے اعزاز دیے جا رہے ہیں، ایوارڈز دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے پاس بہت زیادہ ایوارڈز ہیں، تھوک کے حساب سے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ایوارڈز کی قدر و قیمت کم ہو رہی ہے، سوچ سمجھ کر دینا چاہیے۔ اس کے اوپر عوام کے کچھ طنز ہیں، عوام بھی طنز کر رہی ہے۔ عامر ضیاء بہت اچھا بولتے ہیں، ان کا ایک طنز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بھرپور طنز ہے یہ۔ عامر ضیاء کا کہنا ہے کہ سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ زیادتی ہوئی، سب سے بڑا سول ایوارڈ ان کا حق تھا، ان کی خدمات کے طفیل شہباز شریف 2 مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ راجہ صاحب نے انتخابات سے پہلے، دوران اور بعد میں وہ کرتب دکھایا کہ بس شہباز حکومت ناقدری نکلی، اس گوہر دانے کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ناظرین، ایوارڈ تو انہیں ملنا چاہیے تھا، بلکہ ایک ایوارڈ قاضی فائزہ کو بھی ضرور ملنا چاہیے۔ ان کی بھی بہت بڑی خدمات ہیں، ریاست کو توڑنے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ ناظرین، روف کلاسرا نے بھی طنز کیا ہے۔ روف کلاسرا کا کہنا ہے کہ صدر زرداری اور پارٹنرز انور مجید 40 ارب جعلی بینک اکاؤنٹ سکینڈل میں بڑا عرصہ ایف آئی اے نیب کی قید میں رہے۔ زرداری صدر بنے تو جیل پارٹنر مجید کو اس سال 23 مارچ کے روز میڈل پہنایا۔ جس نے کرپشن کی کیسز بنے ان کو میڈل پہنایا گیا۔ شہباز شریف اور چیمہ بھی مختلف سکینڈلز میں جیل میں رہے، اور 14 اگست کو شہباز شریف نے وزیر اعظم بن کر ہمارے پیارے چیمہ کو بھی میڈل دلوایا۔ کون کہتا ہے کہ سیاستدان اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتے؟ یہی لوگ بڑے ہوتے ہیں جو جیل کے دنوں اپنے پارٹنرز اور کرائمز کو اپنے اچھے دنوں میں یاد رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہیں حالات پاکستان کے۔ ایوارڈز کے اوپر یہ طنز کی جا رہے ہیں۔ اون کھوسا کی ایک تصویر سامنے آئی ہے، ٹوٹا دروازہ ہے، ہاتھ میں جھنڈا ہے، آزادی منائی جا رہی ہے۔ یہ دروازہ کس نے توڑا، کیوں توڑا، سوال یہاں پر اٹھتا ہے۔ ناظرین، ایک بچے کی ویڈیو سامنے آئی ہے، بچے نے ایک تقریب کے اندر ملی نغمہ گایا، اور ملی نغمہ گانے کے فوراً بعد اس بچے نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا دیے، جس کے بعد انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ آپ یہ مختصر سے ویڈیو کلپ دیکھیں۔ ناظرین، یہ ہیں وہ بچے، یہ وہ قوم کا مستقبل، یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں کس نے کہا؟ اس بچے کی باڈی لینگویج کو دیکھا جائے تو یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ ایسے نہیں لگتا کہ پری پلانڈ ہے، کسی نے کہا ہے ایسا کرنا ہے، بلکہ اس کی معصومیت ہے کہ اس کے منہ سے خود عمران خان کے نعرے نکل گئے ہیں۔ یہاں پر جو ہے اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے ان سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ جن کے پاس آج عوام کی کوئی بھی طاقت نہیں ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی، ان کے پاس کوئی بھی ووٹ بینک نہیں ہے۔ ایسے بنایا جاتا ہے ووٹ بینک، ایسا نظریہ ہوگا، ایسی سیاست کریں گے تو آپ کے پاس بھی بچہ بچہ آپ کا نام لے گا۔ اس سے سیکھنا چاہیے۔ ناظرین، ایمان مزاری سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو ایوارڈ دیا جائے تو آپ لیں گی، اور صدر آصف علی زرداری اگر آپ کو ایوارڈ کے لیے بلائیں تو آپ جائیں گی؟ تو وہ ہنسنے لگ گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا نہ کرے مجھے جانا پڑے اور ایسے لوگوں سے ایوارڈ لینا پڑے۔ ناظرین، یہ ہے حالات، یہ ہے حقیقت، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔